अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ माइदा वहीद। प्रोग्राम जहाँ स्पेशल में आज फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इसी तरह हमेशा हमारी जैसे पहले कोशिश रहती है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ। तो आज भी हम आपकी खिदमत में इसी तरह हाजिर हैं। हम आपके सामने कुछ ऐसी मालूमात लेकर आए हैं कि जिनका जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ कि 1-2 दिन बाद जो है वो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। हमारे लिए बहुत ही बाबरकत महीना है, साल में एक दफ़ा माह रमज़ान का महीना आता है और हम बहुत ही जोशो खरोश से पूरे माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं। इसमें एक पॉज़िटिव पॉइंट ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो उसमें हमें सबसे पहले जो है वो सब्र मिलता है। सब्र इस लिहाज से कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि जब हम सुबह अफ्तारी सहरी करते हैं और उसके बाद जब हमारी अफ्तारी होती है तो उस दौरान जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा हमें एहसास होता है कि हमारे से जो नीचे तबके के लोग हैं उन पर सारा दिन भूखा रहकर क्या गुजरती होगी। मैं आपको बताती चलूँ हमारे जो पाकिस्तान में है ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम अपनी ख्वाहिशों को देखते हैं और जब हम उन बच्चों को देखते हैं और फिर जब जैसे हमारा रोज़ा होता है तो उस रोज़े से हमें बड़ी सीख मिलती है। हम लोग जब उन बच्चों को देखते हैं कि हम सारा दिन भूख प्यास काटते हैं तो उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। तो आज हम जो है और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, रुयत हलाल कमेटी जिसका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार होता है हमारे ये जब चाँद नज़र आता है और वो हमें इस चीज़ की मुबारकबाद देते हैं कि अब चाँद नज़र आ गया है और कल हमारा रोज़ा है। तो आज का जो मेरा जो बेसिकली टॉपिक था ना, वो भी इसी चीज़ को लेकर है। हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक पर बात कर कर कुछ ऐसी मालूमात आपके सामने रखें जो हमारे ज़हन में सवालात थे, हम उनके जवाबात आप तक पहुँचाएँ। तो हमेशा की तरह हमारे साथ कोई ना कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं। आज भी फिर एक बार हमारे साथ तहरीक हय अल फलाह के चेयरमैन मौजूद हैं जनाब अतहर अहमद कुरैशी साहब। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, एक बार फिर से उन्होंने हमारे यहाँ प्रोग्राम में आकर हम बहुत कीमती टाइम निकाला। तो सबसे पहले उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं करती हूँ। मैं और मेरी टीम और हमारा चैनल उनका बहुत ज़्यादा गुज़ार है। हमेशा वो आते हैं और आपके सामने जो वो इस तरह की मालूमात और आपके सामने वो पेश करते हैं कि आप तक हम हमेशा हमारी कोशिश रहती है। तो हम आपके सामने आज फिर इन मौज़ों पर बात करेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो सवालात हमारे हैं वो हम उनसे उनके जवाबात जानें। तो सबसे पहले मैं उनसे बात शुरू करती हूँ। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सर सलाम सबसे पहले तो वालेकुम। बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आप हमारी खिदमत में इस तरह हाजिर हुए हैं, इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर। तो सर मुझे बताइएगा, जो ये माह रमज़ान और रुयत हलाल कमेटी है, बहुत अहम किरदार है इसका, क्योंकि यही हमारी रुयत हलाल कमेटी रमज़ान से एक दिन पहले बैठती है और फिर रमज़ानुल मुबारक का जब चाँद नज़र आता है तो वो हमें माह रमज़ानुल मुबारक की जो है वो खुशखबरी देती है। तो हमारे ना कुछ पाकिस्तान के मुल्कों में, कुछ बाहर के मुल्कों में ये एक बड़ी चीज़ देखी जाती है कि जैसे सऊदी अरब है, उसमें एक दिन पहले रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाता है। हमारे पाकिस्तान में एक दिन बाद चाँद नज़र आता है। ये क्या चक्कर है? दुनिया भी एक ही है हमारी, चाँद भी एक ही है, तो ऐसा क्या सिस्टम होता है कि वहाँ एक दिन बाद नज़र आता है, यहाँ एक दिन बाद जो है वो नज़र आता है? कुछ इसके बारे में आप हमें इसकी वजूहात से आगाह कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रुयत हलाल कमेटी का वजूद कैसे आया। जी, बिल्कुल, ये जब हम आइन 1973 का तश्कील पा रहा था, बिल्कुल। तो उसमें चूँकि बहुत से मसाइल का हल निकाला गया था ताकि कौम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, सही, एक उसको इकट्ठा करना मकसूद था। और ये काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अंजाम किया। उसमें रुयत हलाल कमेटी का तज़किरा है और उसमें ये इसका असल मकसद ये था कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाए
صحیح جو چاند کے بارے میں، اور ہم عوام کو آگاہ کرے، اور ہم ایک دن ایک ہی وقت پر نماز، اور نماز عیدین، اور ماہ رمضان، اور یا دوسرے جو 12 مہینے ہیں ان کے ایک ٹائم تعین ہو جائے، اور پوری قوم متحد ہو کر اس پر عمل پیرا ہو، اس کی برکات سمیٹیں۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ چاند ایک دن کہیں نظر آتا ہے، سعودی عرب میں تو ایک دن بعد پاکستان میں نظر آتا ہے، تو یہ تو مختلف اوقات ہوتے ہیں، چاند اور سورج کی گردش ہوتی ہے، اس میں یہ کام چلتا ہے۔ سب سے پہلے انڈونیشیا میں فجر کی اذان ہوتی ہے، جو ہوتے 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 پاکستان میں جب پہنچتی ہے تو وہاں انڈونیشیا میں ظہر کا ٹائم ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ پورے روئے زمین میں اذان کی آواز ہمیشہ گونجتی رہتی ہے کسی نہ کسی ملک میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ کراچی میں آدھا گھنٹے کا یا 20 منٹ کا فرق ہے نماز میں، روزہ افطار میں، روزہ رکھنے میں، یہ تو اپنے ملک کے اندر ہی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ روت حلال کمیٹی بنائی گئی تھی، یہ نہیں کہ یہ صرف ماہ رمضان کا یا عیدین کا چاند دیکھنے کے لیے مقرر ہے، یہ 12 جو اسلامی مہینے ہیں ان کے بارے میں یہ چاند کا تعین کر کے لوگوں کو بتاتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ سوائے ماہ رمضان کے چاند پہ اس کے علاوہ کسی دوسرے رمضان کے اس پہ بحث نہیں ہوتی۔ 10 مہینے بڑے سکون کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ماہ رمضان اور عیدین کیونکہ یہ مسلمانوں کے اہم مذہبی دن ہیں اور باعث برکت ہیں، رحمتوں والے ہیں، بس یہاں آ کے تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور روت حلال کمیٹی کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک دن تعین کر لیا جائے کہ یہ ماہ رمضان آیا ہے اور یہ نماز عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ لیکن یہ 2 چاندوں کے علاوہ ہمارے 10 ماہ کے جو چاند ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور اس میں بھی اختلاف تو میں تو روت حلال کمیٹی میں جہاں ہر قسم کے ہر مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ماہر فلکیات بھی ہوتے ہیں، موسمیات والے بھی ہوتے ہیں، تو پھر یہ اختلاف ہونا ہی چاہیے۔ اور جو اختلاف ہوتا ہے وہ آج کل پشاور کی قریب جو مسجد ہے قاسم خان اور اس کے جو مولوی صاحب ہیں پوپل زئی صاحب، ان کے درمیان زیادہ اختلاف ہوتا ہے، تو میری روت حلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انہیں بھی اس کمیٹی میں شامل کر لیں یا پشاور جا کر اجلاس کر لیں، تو یہ مسئلہ کافی حد تک کور ہو جائے گا۔ اچھا سر، آپ نے ابھی یہ اختلاف کی بات کی ہے، تو جو علماء اکرام ہیں وہ تو ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے پاکستان میں یہ ان پر اختلافات کیوں آتے ہیں؟ اصل میں تمام علماء کرام جو ہیں نا ان کے دوسرے جیسے سعودی عرب کی دیکھ لیں، وہاں پر بھی روت حلال کمیٹی ہے اور وہ چاند کا اعلان کرتے ہیں سارے، لیکن ان کے اوپر جو ایک وزارت مذہبی امور ہے یعنی ریلیجس جس نے اسلام کو دیکھنا ہے، وہاں پر کوئی بھی بندہ اختلافی نوٹ نہیں کر سکتا، ان کا کام صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے مطابق چلنا ہوتا ہے، جبکہ یہاں مختلف لوگ فقہ کے لوگ بیٹھے اور ان کی کوشش ہوتی ہے، اور غیر ملکی ایجنٹ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں آئیں، اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان ہے برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اگر آپ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اگر آپ اس میں جائیں اور ایک دن اگر آپ نے پہلے روزہ رکھ لیا، اب وہ پتہ نہیں وہ جفت میں آ رہی ہے یا طاق میں آتی ہے، اگر ایک دن بعد رکھوا دیا تو پھر بھی وہ ہماری طاق راتوں سے نکل جائے گی، اور جس کا دوبارہ اس کا مطلب ریپیٹ نہیں ہو سکتا، یہ جو چیز نکل گئی ہاتھ سے وہ نکل گئی۔ ابھی 2 سال پہلے تو ہم نے 28ویں روزے کو چاند دکھا دیا اور 29ویں روزے کو ہم نے نوزلہ عید بھی کر لی تھی۔ اچھا سر، یہ جو روت حلال میں جو اختلافات ہیں مسلمانوں میں خاص کر پاکستان میں جو ہیں، ان کو پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا تفصیل سے ہمیں جو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روت حلال کمیٹی مسلمانوں
مسلمانوں اور خاص کر پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئین میں بنائی گئی تھی، صحیح لیکن بدقسمتی کہ ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم نے مقصد حاصل نہیں کیا، روت ہلال کمیٹی اپنی جگہ موجود ہے۔ صحیح اس کے جو علماء کرام جہاں بھی ان کا اجلاس ہوتا ہے لاکھوں روپے یہ ٹی اے کی شکل میں لیتے ہیں، جبکہ یہ کام فی سبیل اللہ بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ چاند دیکھ کر بتانا، انہیں متحد کرنا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور تمام عبادات جیسے اذان ہوتی ہے اور لوگ لپک کر جاتے ہیں، تو یہ ماہ رمضان میں اختلافات ہی کیوں ہوتے ہیں، یہ آپ کا سوال اہم ہے۔ ماہ رمضان میں دیکھیں شیطان بند ہو جاتا ہے۔ جو غیر مسلم قوم ہے وہ چاہتی ہیں کہ انہیں نیکی کی طرف رغبت کرنے سے روکا جائے، اور یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک دن 1000 راتوں کے مقابلے میں لیلۃ القدر آتی ہے، اگر وہ ان حضرات کی وجہ سے کہیں آگے پیچھے ہو جائے اور ہمیں نہ ملے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اور آخری عشرہ، سیکنڈ عشرہ، فرسٹ عشرہ، اس کا تعین بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی فرسٹ عشرہ ختم نہ ہو اور ہم سیکنڈ منا رہے ہیں، اس کی دعائیں علیحدہ ہیں۔ سیکنڈ ختم نہ ہوا ہو، ابھی وہ ہم تھرڈ والی دعائیں عشرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا مذہب سے ریلیٹڈ نقصان ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور علماء کرام کو بھی اس میں ہر مسالک کے لوگ موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، انہیں اتفاق کے رائے پیدا کرنا چاہیے۔ تو سر کیا ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس سے یہ چیزیں کنٹرول ہو سکیں؟ دیکھیں اس میں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ یا علماء کرام اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیں نا، بالخصوص ہم لوگوں میں اللہ کا ڈر خوف آیا نہیں ہے۔ جب اللہ کے ڈر جائیں گے نا تو پھر ہم سب کام سیدھے کریں گے۔ یہی روت ہلال کمیٹی ہے جس کے چیئرمین مفتی عبدالکبیر خان صاحب بھی تھے۔ ان کا کردار دیکھ لیں کہ وہ جو کہنا نہیں چاہیے پاکستانی شہری ہیں وہ لڑکیاں بھی، اور لیکن ان کا شعبہ علیحدہ ہے، شوبیز سے ہے، یا انہیں لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ اور قندیل بلوچ صاحب کے ساتھ ان کے ریلیشن پہلے سامنے آئے، انہوں نے کہا جی میں وہاں تبلیغ کر رہا تھا۔ پھر آج کل حریم شاہ کا صاحب کا آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے تبلیغ، بھئی ایسی کون سی تبلیغ ہے جو انہی عورتوں پر ہوتی ہے اور مخصوص جگہوں پہ ہوتی ہے، ساتھ بٹھا کے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ کرتے تھے، صحابہ کرام نے بھی کی ہے، لیکن وہ تو مسلمان عورتوں سے بھی ڈسٹینس پر رہتے تھے، فاصلے پر تھے۔ یہ تو بالکل ساتھ بٹھا کے اور کہتے ہیں یہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ کون سی تبلیغ ہے؟ صحیح، تو سر آپ کو لگتا ہے ایسا کہیں نہ کہیں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس چیز کی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں وزارت مذہبی امور ہم نے بنائی ہے، اس کا وزیر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لٹریچر جو بھی ملک میں آئے، چاند کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس کو حل کرے، سولو کرے، وہ ان کے ہیڈ ہے۔ اب جب وہاں پر ہی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی اسلام ہے کیا، دین ہے کیا، ہمارا مذہب کیا ہے، کیا رہا ہے۔ ابھی جیسے یہ روت ہلال کمیٹی ماہ رمضان میں ایک دن آگے پیچھے کر دیتی ہے، ہماری سب سے قیمتی چیز جو رات ہے وہ لیلۃ القدر چیز جاتی ہے۔ اور جو آخری عشرہ ہے اس کے تینوں عشرے باعث رحمت ہیں، اور لیکن آخری عشرہ بہت زیادہ باعث رحمت ہے، تو وہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ سیکنڈ عشرہ ہمارا ختم ہوا ہے، تھرڈ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اور پھر طاق راتوں میں سے اگر ایک دن روزہ آگے پیچھے ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ جفت میں آ جائے، ہم طاق سمجھ رہے ہیں، اور ہماری وہ جو عبادت ہے 27ویں رات کو یا لیلۃ القدر تلاش کرنے کی، وہ ہم سے مس ہو جاتی ہے، پھر ہمیں ایک سال مزید انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگلے سال تک پتہ نہیں ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا مجھے میں آپ سے تھوڑا سا اس بارے میں پوچھتی چلوں، جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور ہماری گورنمنٹ اور یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں سب نے یہ جو ہے ایک بیٹھے انہوں نے میٹنگ کی، اس لحاظ سے جب انہوں نے چیزیں سوچی تو انہوں نے مساجد بھی ہماری بند کر دیں۔ اب ایک دوسری طرف دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے کہ وائرس کی وجہ سے ہم اتنا برداشت کر لیں، لیکن ہونا نہیں چاہیے ایسا، کیونکہ مساجد ایک ایسی جو جگہ ہے وہ ہم جا کے وہاں پہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہم دعا کریں، ہم شاید ان چیزوں سے بچ جاتے، لیکن وہ مساجد بند کی گئی۔ لیکن مجھے جاننا یہ تھا، جیسے اب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے،
اس میں تراویح ہوتی ہے وہ ہم گھروں میں تو ادا نہیں کر سکتے. تو آپ تھوڑا سا مجھے اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا آیا ہماری جو مساجد ہیں وہ کھلیں گی یا نہیں، اسی طرح سے یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ انہی علماء کرام نے جو ہمارے مذہبی رہنما بھی ہیں، سیاسی رہنماؤں کو تو چھوڑ دیں، وہ تو دنیا داری میں ہیں، انہوں نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر ان سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو دی، جس کی وجہ سے یہ مساجد بند کی گئی. بالکل. وہ احادیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش ہوئی تو اذان کے الفاظ میں اضافہ کرایا ہے کہ نماز گھر میں ادا کر لو، باہر نہ آؤ. باہر سے مراد یہ تھی کہ اس ٹائم کچے رستے تھے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچی تھی، چھت اس کی پتوں سے، درختوں کے پتوں سے بنی ہوئی تھی اور پانی ٹپکتا تھا. فرش بھی اس کے آج جیسے قالین بچھے ہوئے ہیں، نیچے ماربل ہے، سارا کچھ ہے، کمفرٹیبل نہیں تھے. اس لیے انہوں نے منع کیا تھا کہ بارش کے وقت. اور جہاں تک وبا کا تعلق ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی طوفان دیکھتے تھے یا وبا دیکھتے تھے تو ان کی سنت تو یہ ہے کہ وہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو لے کر مساجد میں جاتے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، دعائے قنوت نازلہ پڑھتے، اور سب لوگ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے، نہ کہ وہ مساجد کو بند کرتے. ہاں، میں اپنے تمام علماء کرام سے جتنے بھی انہوں نے فتوے دیے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجھے ایک احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لا کے دے دیں جس میں وبا آئی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ نماز گھروں میں پڑھو، نماز بند کی گئی ہو، مسجد میں آنا جانا بند کیا گیا ہو. تو یہ تو ظالم لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں. مسجد امن کی جگہ ہے، مسجد ہماری ریاست کی بنیادی اکائی یعنی پہلی اکائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھ لیں جتنی بھی مجالس ہوئی ہیں وہ مسجد میں ہوئی ہیں. اس ٹائم تو کوئی نہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، یہ بلڈنگ علیحدہ تھی یا سینٹ کی بلڈنگ علیحدہ تھی، وہ وہیں سے کرتے تھے، وہیں سے لشکر جاتے تھے، وہیں ان کے مشورے ہوتے تھے، مجلس شورا کے اجلاس وہیں ہوتے تھے. تو یہ تو ہماری ایک بنیادی اکائی ہے مسجد، جہاں سے ہر کام انجام دیا جاتا ہے. یہ تو امن کی جگہ ہے، اسی لیے خانہ کعبہ مسجد حرام ہے، وہاں جو بندہ داخل ہو گیا امن میں آ گیا. حتیٰ کہ اگر کوئی وہاں دشمن دیکھ لیتا ہے اپنے دشمن کو کہ اس نے میرے باپ کو یا کسی کو قتل کیا ہے تو وہ وہاں خون خرابہ نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں ہے وہاں پر. تو اتنی امن والی جگہ ہے یہ مسجد، اس کو ہمیں روکنا چاہیے. اور اگر انہوں نے اب کھولی ہے کچھ قراردادیں پاس کر کے یا صدر ملک سے ملاقات کر کے، لیکن ابھی بھی اس میں ڈھکے چھپے الفاظ میں آ رہے ہیں یہ کرونا بڑھ گیا تو ہم بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ انہوں نے اللہ کے ڈر سے نہیں کھلوائیں، یہ انہوں نے کھلوائی ہیں کہ ابھی انہیں فطرانہ چاہیے. اگر مسجدیں بند رہیں گی تو صدقہ فطرانہ کوئی نہیں دے گا. انہیں زکوٰۃ چاہیے، انہیں عشر چاہیے، انہیں اپنے ماہ رمضان کی افطاریاں چاہیے. اگر مساجد بند رہتی تو یہ چیزیں ان علماء کرام کو نہ ملتی، اور ان کی پیٹ کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر انہوں نے یہ مساجد کھلوائی ہیں. ماہ رمضان جب انہوں نے بند کروائی ہے تو وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے غلط کوٹ کی وہ تو اب بھی موجود ہے، حالات بھی موجود ہیں. اب کیوں کھول رہے ہیں؟ اب صرف یہ کھول رہے ہیں کہ ہم نے صدقہ عید الفطر لینا ہے، ان سے زکوٰۃ کے پیسے لینے ہیں، ان سے افطاریاں اچھی اچھی منگوانی ہیں، اور انہوں نے اپنے پیٹ بھر کے 6 پلیٹیں جو ہے نا گھر لے کے جانی ہیں اور وہاں کھانا ہے. حالات وہی ہیں جو پہلے تھے، پہلے وہ حدیث دیتے رہے ہیں، اب وہ حدیث سے کیا نعوذ باللہ یہ منکر ہو گئے ہیں کہ جو اب کھلوا رہے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام مساجد سے ہی ہے، مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں آؤ گے تو یہ ہوگا. وبا آنی ہے، کرونا آنا ہے، آپ کو گھر میں بھی بیٹھا جائے گا، آپ 7 دیواروں میں چھپ جائیں ابھی آ جائے گا. تو ہمیں ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے. یہ تو علماء اکرام ہیں ہمارے، احادیث وقت کے مطابق اس کو کوٹ کر لیتے ہیں،
ابھی آپ انہیں فیملی پلاننگ کا اشتہار دیکھ لیں، صحیح، اس میں وہ کہہ دیتے ہیں جی 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں. بھائی تمہیں اس سے کیا لگے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کو بڑھاؤ، میری جتنی امت بڑھے گی میں اس میں ہوں. آپ اس طرف ان سے جو چاہے پیسہ دے کے فتوے لے لیں، یہ دے دیں گے. اسی طرح سود کا لے لیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں جی سود ختم کریں، سود ختم کریں. یہ سارے مفتی صاحبان کوئی نہ کسی بینک سے اٹیچ ہیں، وہ بینک اشتہار دے دیتا ہے جی یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سود سے پاک ہمارا نظام ہے. کوئی بینک پاکستان میں سود کے بغیر نہیں چل رہا ہے، اس کا نظام سود کا ہی ہے. لیکن یہ لوگ فتوے دینے میں بڑے بے باک ہیں، بہت انہیں کوئی اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے. مطلب کی آیت نکال لیں گے، مطلب کی حدیث نکال لیں گے اور اس کو فٹ کر کے اپنا دنیاوی فائدہ لیں گے. حالانکہ دنیاوی فائدہ ہماری 60 70 80 90 100 سال سے تو اوپر کوئی جاتا ہی نہیں ہے. 100 سال کے بعد کہاں جانا ہے؟ اسی آخرت میں جانا ہے نا. جس کا حساب ہی نہیں پتا وہاں کتنے عرصہ رہنا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. بس یہ تھوڑے سے چنگے انہیں کے لیے وہ قرآن شریف کی دوسری آیت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، کہ یہ معمولی رقم لے کے دنیا سے دنیا داری اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ تجارت انہیں فائدہ نہیں دے گی، یہ اپنے پیٹوں میں آگ یعنی جہنم کی آگ لا جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. اور روت حلال کمیٹی والوں سے میری جو اس کے اراکین ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ صحیح چاند کی سمت اور دن کا تعین کریں. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ بھی عید جو آئے گی وہ جمعے کو آئے گی تو حکمرانوں پہ بھاری ہو جائے گی، یہ بھی دیکھتے ہیں. یہ بالکل پھر یہ روزہ بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ جمعے رات کو آ جائے، یہ جمعے کو نہ آئے ہمارے حکمرانوں. جو عذاب آنا ہے، جو حکومت چینج ہونی ہے وہ حاکم الحاکمین ہے. اس نے اپنی خلافت جس کو دینی ہے اس نے دے کے دینی ہے، اور جب لینی ہے تو وہ جمعے کے باقی دنوں میں بھی لے لے. بالکل. اچھا سر، میں مطلب بڑا میں شاکڈ ہوئی یہ چیز سن کر کہ اگر جمعے کی عید آ جاتی ہے تو وہ ہمارے ملک پر اور ہماری حکومت پر جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری پڑتی ہے. اس کا کیا لاجک ہے؟ یہ اصل میں ہندوانہ فلسفہ ہے. صحیح، آپ یہ دیکھیں کہ جمعۃ المبارک کو عید کا درجہ دیا گیا بالکل کہ یہ عید ہے. صحیح، اسی طرح عیدین کو بھی عید کا درجہ دیا گیا صحیح، ہے، یعنی خوشی کا دن ہے. ٹھیک ہے، وہی لوازمات جو نماز عیدین کے ہیں وہ اس میں ہیں کہ آپ نہائیں، کپڑے بدلیں، خوشبو لگائیں اور آپ مسجد کی طرف چلیں، اور یہی عیدین کے لیے ہیں. لیکن اس میں صرف مسئلہ جو ان لوگوں نے بنا دیا ہے، حالانکہ جب 2 خطبے ہوں گے تو خطبہ کیا ہے؟ نصیحت ہی ہے. بالکل جو لوگ بیٹھے ہیں نمازی بیٹھے ہیں انہیں امام صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اور پھر جو اس کا دوسرا حصہ ہے، دو پارٹ ہوتے ہیں. جب سیکنڈ پارٹ مولوی صاحب بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو وہ دعائیں ہیں، وہ دعائیں مانگی جاتی ہیں. اور ہمیں کیونکہ وہ دعائیں عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ خطبہ اس زبان میں دیں جس زبان میں وہ لوگ سمجھتے ہوں. بالکل تاکہ اگر وہ دعا اردو میں مانگیں گے، عربی میں تو مانگتے ہی ہیں لیکن وہ نمازیوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے اگر وہ اردو میں مانگیں گے تو وہ پیچھے آمین کہیں گے، اور آمین کہنا بھی چاہیے جب ہم ہر دعا کے بعد آمین کریں. تو یہ 2 خطبے ہونا تو باعث رحمت ہے کہ اس ٹائم 2 دفعہ مسلمان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، دعا سلام لیتے ہیں، اور ان میں 2 خطبات ہوتے ہیں، 2 دفعہ دعائیں مانگی جاتی ہیں. اچھا سر، روت حلال کمیٹی کے لیے کوئی چھوٹا سا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ روت حلال کمیٹی میں جیسا کہ مفتی عبدالکبیر خان صاحب جیسے بندے اس میں شامل تھے، تو اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی اور بندہ اس قسم کا کوئی شامل ہو. آپ کے پیچھے 18 کروڑ عوام روزے کی نیت کرتی ہیں، آپ کے پیچھے نماز عیدین ادا کی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، وہ لوگ عید پڑھ لیتے ہیں. رات کے 2 بجے بھی آپ اعلان کر دیں کہ چاند نظر آ گیا، لوگ سحری چھوڑ کے اس پر چل پڑتے ہیں. اگر تو یہ آپ صحیح اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا، اور اگر کوئی مصلحت کے تحت آپ اس کو چینج کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا اتحاد پارا پارا کر رہے ہیں، ان میں نفاق ڈال رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ایک پوپل جی صاحب ہیں، اگر وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں آپ انہیں بھی جہاں
24-25 सालाकीन है उन्हें भी 26वां कर लें, बिल्कुल ताकि एक इख्तलाफ ख़त्म हो, उसकी शरई हैसियत हो जाए। सही है। अब जब वो वहाँ बैठेंगे तो वो बाहर आके तो नहीं कह सकते जी चाँद नज़र नहीं आया, बिल्कुल वो वहीं ऐलान करेंगे ना बैठकर, जी या उनके इलाके में चले जाओ, सही है। आपने कौन सा चाँद नज़र आपकी आंखों से आ रहा है, आपने बिल्कुल ऐसे दूरबीनों ही से है। देखना है, अब वहाँ बैठ के देख लो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी, अतर अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा उनसे गुफ्तगू कर कर। तो मैं एक छोटी-सी आपको बात बताती चलूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो हमारे लिए आ रहा है, 2-3 दिन रह गए हैं रमज़ान शुरू होने में। तो खुदारा मेरी जो हमारे उलमा इकराम हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उनसे हम सब की रिक्वेस्ट है कि मसाजिद को खोला जाए, जितना हो सकता है लोगों को इस चीज़ पर लाया जाए कि वो मस्जिदों में जाएं, वहाँ जाके इबादत करें। मस्जिदों में जाने से कोई वबा नहीं फैलेगी, बहुत ऐसी पहले भी वबा आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी मसाजिद ही बंद कर दी जाए। तो जो बड़ा छोटा-सा एक मैसेज था, और हम फिर से दोबारा यही कहेंगे कि मसाजिद को खोला जाए, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के महीने में जाकर वहाँ पर अपनी इबादत को जारी रखें। तो हमारा तब तक अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।